اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर से आप सभी लोगों का खैर मक़दम है मेरे चैनल पे, और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का बहुत करम है, मैं खैरियत से हूँ। तो बड़ा सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एक मुद्दा बड़ा छाया हुआ है हिजाब को लेकर, कि भाई हिजाब होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे हमारे जाहिल लोगों को टीवी चैनल्स पे बिठा दिया है, जिनको नाम मुसलमान लिख दिया है, और फिर वो लोग डिबेट कर रहे हैं कि वो सारे के सारे कि ये है या नहीं है। देखिए, हमको किसी की सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है कि हमें कि ये है या नहीं है। जिन जाहिल लोगों को इन मीडिया वालों ने मीडिया चैनल्स पे बिठा रखा है, हमें उनकी औकात भी पता है कि उनकी घर की रोटी किसके घर से चलती है और वो किसके करीब हैं लोग। खाली नाम मुसलमान होने से कुछ नहीं हो जाता। अब्दुल्ला बिन उबई भी मुसलमानों में से ही था, नमाज भी पढ़ता था, लेकिन वो अल्लाह के नबी का सबसे खुला दुश्मन था। तो मीडिया चैनल के ऊपर बैठ के जिनके नाम मुसलमान हैं, तो उनसे बिल्कुल भी इस बात की तवक्को नहीं रखिए कि वो आपसे किसी भी तरीक़े की कुछ भी अच्छी बात इस्लाम के बारे में बताएंगे, क्योंकि मुसलमान नाम होना मुसलमान होना नहीं होता, नमाज का पढ़ लेना मुसलमान नहीं होता, कलमा पढ़ लेना मुसलमान नहीं होता। अल्लाह के नबी के टाइम पे भी थे जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने बता दिया था कि ये सारे के सारे जितने भी हैं ये मुशरिक हैं। तो ये वो लोग हैं जो छुपे हुए दुश्मन होते हैं। तो इनसे जलने की या इनसे कुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी मिसालें हैं ऐसे। तो अब बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत हमारी ज़िंदगी में है या नहीं है। इसकी ज़रूरत है हमारी बच्चियों को, तो हम अपनी बच्चियों को कराते हैं। आप नहीं कराते, आप नहीं कराना चाहते तो नहीं कराइए। तो इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीक़े की। तो भाई देखिए, जिस तरीके से औरत को अपने आप को नंगा करने का, अपने आप को कपड़े कम पहनने का इख्तियार इस देश का कानून देता है, उसी तरीके से वही कानून उस औरत को ये भी इख्तियार देता है कि वो अपने आप को कवर करे, वह अपने नबी की लाई हुई सुन्नत पे चले और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। जब आप इसे राइट ऑफ फ्रीडम कहते हैं कि वो अपने आप को नंगा करके दूसरों के सामने पेश करे, तो ये भी एक राइट ऑफ उसका फ्रीडम है कि वो अगर अपने आप को कवर करना चाहे तो वो अपने आप को कवर कर सकती है। तो इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये डिबेट का मौका नहीं है। लेकिन मेरा जो आज का मौजूद है, ये मेरा उन वालिदैन के लिए है जो आज स्टेटस लगा रहे हैं कि वी सपोर्ट हिजाब, वी सपोर्ट ये वो उस लड़की के जो लड़की है उसको बहुत शेयर किया जा रहा है, उसके वीडियोस को शेयर किया जा रहा है। क्या वाकई में हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर पर्दे को इतनी अहमियत दे रखी है जितनी कि इस टाइम हम दिखा रहे हैं? ये तो इस वक्त ट्रेंड है ना, हम ट्रेंड के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। क्या हमारी ज़िंदगी के अंदर वो है? जितनी भी औरतें, जितनी भी मेरी मदर्स जो सुन रही हैं इस बात को, क्या वाकई में उनकी बच्चियाँ पर्दे का एहतमाम करती हैं? आज हम उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमें सपोर्ट करनी चाहिए, हमारे इस्लामिक हक़ है। लेकिन क्या हम वाकई में इसको अपनी ज़िंदगी में लागू करते हैं? मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, क्या हम वाकई में अपनी बच्चियों को सोशल मीडिया के ऊपर गानों के ऊपर डांस नहीं कराते? क्या हम सब अपनी बच्चियों को हमने इस बात की अहमियत बताई है कि हिजाब क्या चीज़ है, हिजाब क्यों करना चाहिए, हिजाब की वजूहत क्या है? आज हम डिबेट में शामिल हो गए हैं और हमारे पॉलिटिकल इशू का हमें हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। देखिए, मैं पॉलिटिकल बात तो आपसे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हिजाब को इस टाइम पर इस वक्त इसलिए सिर्फ उठाया गया है कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को इसका फ़ायदा पहुँचे। बाकी ये हमारा इंटीरियर मसला है, हम इसे जानते हैं कि हमें इसे कैसे निपटना है, लेकिन हम इसके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। हम एक प्रोपेगेंडा का, एक हम पॉलिटिकल साजिश का शिकार हो रहे हैं। देखिए, जितना ज़्यादा सिर्फ इसका फ़ायदा एक पार्टी की होगा, जितना ज़्यादा ये देखिए यूपी में इलेक्शन है और इस इलेक्शन के मद्देनज़र हमको सिर्फ यूज़ किया जा रहा है। लेकिन हमको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि हमने वाकई में अपनी ज़िंदगी के अंदर हिजाब को लेके कितनी हमने उसको अहमियत दी है। आज आप ये सारी बातें छोड़ दीजिए, ये जो कुछ भी हो रहा है, कुरान, सूरह नूर, सूरह मुज़म्मिल, अगर आज आपका ये जो इलाका है ये 100% मुसलमान इलाका है और यहाँ पर आज ऐलान हो जाता है कि कल से तमाम बच्चियाँ हिजाब के अंदर बाहर जाएंगी, बिना हिजाब के कोई बच्ची बाहर नहीं जाएगी, मस्जिद से ऐलान हो जाए, तो इसी इलाके के 90% लोग खड़े हो जाएंगे उस बात के, कहेंगे ये जो मौलवी कर रहा है ना, ये तो जाहिल मौलवी है, इसको निकालो। तो हम अपने आप को तो सोचें कि हम किस तरफ हैं, हम किस तरफ जाना चाह रहे हैं। हम सिर्फ एक चीज़ को देख के उसके पीछे भागने वाले हैं, लेकिन हम उसके ऊपर अमल करने वाले नहीं हैं।
اگر ہم واقعی میں عمل کرنے والے ہیں تو ہمیں اپنی بچیوں کو روکنا چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر ناچنے سے، گانے سے۔ سب سے بری چیز وہ ہے، لیکن ہم اس چیز کو برائی نہیں سمجھتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بچے پروگریس کر رہے ہیں۔ نہیں، ہمارے بچے پروگریس نہیں کر رہے ہیں، یہ ہماری بچیوں کی بے امتی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو دوسروں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ہم کو اس طرف بھی نظر ڈالنی چاہیے۔ تھوڑی سی سخت بات کہہ رہا ہوں لیکن سننے کے لیے بات ہے، کیونکہ آج ہم نے اس چیز کی برائی کو اب برائی سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ صحیح ہے، آج جو ہمارے اسٹیٹس لگے ہوئے ہیں نا، جو وہ اسٹیٹس صرف ہمارے اس وجہ سے ہیں کہ وہ ٹرینڈ ہے اس ٹائم پہ، لیکن ہماری زندگی کے اندر وہ چیز کتنی لاگو ہوتی ہے یہ اپنے آپ سے ہر وہ مدر، ہر وہ فادر پوچھے جو اس چیز کو کہہ رہا ہے کہ ہاں جی یہ چیز صحیح ہے۔ صحیح ہے، میں مانتا ہوں یہ چیز بالکل صحیح ہے، لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس کو اپنی زندگیوں میں بھی تو اتاریں۔ ہماری بچیاں ہمارے لیے امانت ہیں، اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک بہترین نعمت ہے۔ ہم اس نعمت کو جس طریقے سے اس دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے، ہم مرنے کے بعد بھی ہمارے ثواب یا ہمیں نقصان بھی پہنچانے کا مادہ وہی رکھتی ہے۔ جو ہماری پرورش اس وقت ان کے لیے ہوگی، اگر وہ کچھ غلط کام کرتے ہیں تو ان کو روکا جائے، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، دونوں کو سمجھایا جائے، کیونکہ حجاب ضروری ہے اور اس کو 24 گھنٹے ایک لڑکی کے اوپر فرض ہے، تو ہم اس سے کوئی بیکورڈ نہیں ہو جاتے۔ میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ چیز اس وقت اٹھی اور لوگوں کا دھیان اس ٹائم پر گیا اس چیز کے اوپر، جس چیز کو لوگ بیکورڈ کہتے تھے، جس چیز کے بارے میں لوگ بات نہیں کرنا چاہتے تھے، جسے پڑھا لکھا مسلمان یہ کہتا تھا کہ یہ پچھڑی بھی سوچ ہے، اس کو چھوڑو، اس کے بارے میں بات نہیں کرو۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے اس بارے میں بات کرنے سے کہ آج پوری دنیا اس کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ تو اس کو اب ایک ٹرینڈ چینج کریے نا، ہمیں ایک ٹرینڈ چینج کرتے ہیں۔ اب ہم حجاب کا ٹرینڈ لے کے آتے ہیں نا، اب ہم دیکھیے ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز، انسان کا ایکشن جو ہوتا ہے نا اس کے ورڈ سے زیادہ تیزی سے بولتا ہے۔ تو ہم اس چیز کو ٹرینڈ کریں نا، ہم اپنی بچیوں کو حجاب دیں اور ہم انہیں حجاب پہنائیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بچیوں کو حجاب میں کہاں تک روک سکتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی تو ہے ہی خواہش یہ ہے کہ جس طریقے سے ہماری بچیاں باہر آئی ہوئی ہیں، سب کے سامنے نمایاں ہو رہی ہیں، ان کی لڑکیاں بھی باہر آئیں نکل کر، وہ بھی لوگوں کے سامنے نظر آئیں ساری۔ تو ہم اپنی بچیوں کو ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اسی بارے میں آپ سے یہ کہنے آیا تھا کہ ہم جس پرزور طریقے سے اس کی مذمت کر رہے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے، تو ہم اس حق کو اپنے گھر میں بھی لاگو کریں، اپنی بچیوں کے اوپر بھی لاگو کریں۔ یہ بات نہیں کہ صرف اس کو دوسروں کے لیے اسے چھوڑ دیں اور اپنی زندگی وہی ویسٹرن طریقے سے ہم گزارے چلے جائیں، اور ٹک ٹاک کے اوپر اور دوسری سوشل ایپس کے اوپر خوب ناچ ناچ کے چپلیں توڑ دیں، ہیں خوب ناچ ناچ کے چپلیں توڑ رکھی ہیں۔ ایک چیز کوئی ٹرینڈ ہو جاتی ہے، اس کے اوپر ناچ ناچ کے پبلک پاگل ہوئی پڑی ہے آج کے دور میں۔ تو خدا کے واسطے اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے اس چیز کو لوگوں کے سامنے لے کے آیا، اور ہماری پوری جتنے لوگ ہیں وہ اس کے بارے میں بولے کہ یہ چیز غلط ہے، ہماری لڑکیوں کا حق ہے۔ اگر ہماری لڑکیوں کا یہ حق ہے تو سب سے پہلے یہ ہماری اپنے گھر کی لڑکیوں کا حق ہے، تو ان کو حجاب دیا جائے، ان سے پردہ کرایا جائے، اور جو چیز کے بارے میں آج ہم اتنی زور سے بول رہے ہیں اس چیز کو اپنی زندگی میں لاگو کریں، ورنہ ہمارا حشر بہت برا ہوگا۔ اور خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے، جو سوشل میڈیا کے اوپر اپنی بچیوں کو ہم نے نچا کے اپنے ویڈیوز ان کے وائرل کر رکھے ہیں، اللہ کے واسطے ان ویڈیوز کو وائرل ہونے سے روک دیں، ان کو جس حد تک ڈیلیٹ ہو سکتے ہیں ڈیلیٹ کر دیں، کہ ہم اس دنیا کے اندر ناچنے، گانے اور عریانیت پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ آپ لوگوں کو میں اس وقت بیکورڈ لگ رہا ہوں گا، آپ کو بہت روڑی وادی سوچ کا لگ رہا ہوں گا، لیکن قسم خدا کی ہم لوگ خسارے میں ہیں۔ اگر ہماری بچیاں نہیں گئیں نا، صحیح نہیں ہوئیں، تو ہم مرنے کے بعد بھی ہمیں نجات نہیں ملے گی، کیونکہ اولاد جو ہے یہ صدقہ جاریہ میں سے آتی ہے، صدقہ جاریہ ہے اولاد۔ ہمارے مرنے کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو صدقہ جاریہ ہیں جن سے ہمیں ثواب پہنچتا ہے، ان میں سے ایک چیز ہے نیک اولاد۔ اگر ہم نیک اولاد کو اس دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے تو وہ ہمارے لیے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ بنے گی۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری اولادوں کو نیک اٹھائے اور ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ کا سبب بنے، ورنہ یہی اولاد ہمیں مرنے کے بعد عذاب بھی پہنچائے گی۔ صحیح ہے، تو اس کی پرورش اللہ نے ہمارے ذمے دی ہے، اور ہم اس کی بہترین پرورش کرنے والے بنیں، اور اللہ ہمیں پولیٹیکل معاملوں میں پڑھنے کے بجائے اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پردہ ہمارا بنیادی حق ہے اور وہ ہم کریں گے، اور صرف ہم اسے اپنے اسٹیٹس پہ لگا کر یا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ لگا کر یا اپنی ڈی پی پہ لگا کر اس کا مظاہرہ اس طریقے سے نہیں کریں گے کہ
ہم اپنی بچیوں کے اندر اس چیز کو اتارنے کی کوشش کریں گے. اب تک جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں اس کے لیے اللہ سے معافی مانگیں گے. ہم اپنی بچیوں سے کو پردے کی اہمیت بتائیں گے کہ میری بیٹی پردے کی اہمیت کیا ہے اور پردہ کیوں ضروری ہے. چند مٹھی بھر مسلمانوں کے چکر میں، جن کا نام صرف مسلمان ہے، ان کے چکر میں ہم اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے. صحیح ہے؟ بہت اونچی چیز ہے دین، ایمان بہت دور کی چیز ہے. آج جو یورپ کی لڑکیاں ہیں، آپ ان سے پوچھیے کہ وہ مسلمان مذہب کو کیوں فالو کر رہی ہیں، کہ یورپ کی جو لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، ان کو کیوں ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک بہترین مذہب ہے عورتوں کے لیے. ایک جماعت امریکہ کے اندر کام کر رہی تھی، تو ایک نماز کا ٹائم ہوا تو اس جماعت نے وہاں پہ نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد وہ بیٹھ گئے. ایک لڑکیوں کا پورا گروپ ان کو دیکھ رہا تھا. ان کے لیے وہ چیز بالکل نئی تھی نماز کا پڑھنا. تو ان جو لڑکیوں کی جو ایک گروپ تھا، وہ لڑکیوں کا گروپ وہاں پہ بیٹھا ان لڑکوں سے بات کرنی شروع کی کہ آپ نے یہ جو کرا یہ کیوں کرا. پھر انہوں نے اپنے سوالات تھے، انہوں نے ان سوالات کو پورا کرا کہ آپ نے یہ کرتے ہیں، آپ ایک اللہ کو مانتے ہیں، آپ جیزس کو کیوں نہیں مانتے، وہ بھی تو اللہ ہی کے بیٹے ہیں، اور جب آپ کے قرآن کے اندر جیزس کا اتنی بار ذکر آیا ہے تو آپ کیوں نہیں مانتے. پھر اسی کے اوپر بہت بڑی بحث ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور وہ اللہ کی نبی تھے، اور وہ اس دنیا سے اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے، وہ واپس اس دنیا کے اندر آئیں گے. ہمارا اس بات کے اوپر عقیدہ ہے. یہ ساری باتیں ہوئیں. جب وہ باتیں ان کی پوری کمپلیٹ ہو گئیں تو اس کے بعد اس لڑکی نے اس لڑکے کی طرف ہاتھ بڑھایا، ہاتھ ملانے کے لیے. تو جب اس لڑکی نے ہاتھ بڑھایا تو اس لڑکے نے ہاتھ ملانے سے منع کر دیا اس کو، کہ اس نے کہا کہ میں یہ ہاتھ آپ سے نہیں ملا سکتا کیونکہ میرا مذہب اس بات کی مجھے اجازت نہیں دیتا. اس لڑکی نے پوچھا کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ یہ میرا جو ہاتھ ہے نا، یہ میری ہونے والی بیوی کی امانت ہے، میں اپنے اس ہاتھ کو اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دے سکتا. تو وہ لڑکی رونے لگی، چیخ کے رونے لگی. تو اس نے کہا کہ کتنی خوش نصیب ہوگی وہ لڑکی جس کے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ جائے گا. تمہاری سوچ ایسی ہے کہ ابھی وہ آئی بھی نہیں ہے تمہاری زندگی میں، اور تم اس کی امانت کو سنبھال کے رکھے ہوئے ہو. تو یورپ سے پوچھیے کہ ان کو کیسے ٹیشو پیپر بنا کے یوز کر کے پھینک دیا گیا ہے. آج ہم جس معاشرے کی طرف بھاگ رہے ہیں وہ سوائے بربادی کی طرف کہیں نہیں جاتا. ہم جس معاشرے کو پڑھا لکھا لٹریٹ سمجھ رہے ہیں، وہ لٹریٹ معاشرہ سوائے تباہی کے ہمیں کچھ نہیں دیتا. اس معاشرے سے جا کے پوچھیے، اس معاشرے کی عورتوں سے جا کے پوچھیے کہ ان کا حال کیا ہے. ایز اے ٹیشو وہ اس معاشرے کے اندر زندگی گزار رہی ہیں. اللہ نے آپ کو ایک مسلمان بنایا ہے، اللہ نے آپ کو ایک پاکیزہ مسلمان بنایا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرا ہے. آپ کو اتنا بڑا معیار دیا ہے اللہ نے، اتنی بڑی عزت بخشی ہے قرآن نے، اور اتنی عزت بخشی ہے اس اللہ نے اس دین کی عورت کو جو کسی عورت کی نہیں ہے. اب سوچئے کہ وہ یورپ کی جو عورت ہے وہ صرف یہ سوچ کے اس تصور سے رونے لگی کہ ہمارے حالات کیا ہیں، آج ہم کو کس طریقے سے ہمارے معاشرہ یوز کر کے پھینک دیتا ہے. اور ایک ان کا معاشرہ ہے کہ جو اس کی زندگی میں عورت آئی بھی نہیں ہے، یہ اس کی بھی امانت کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. تو میرے بھائیوں، ہم خسارے کی طرف نہ بھاگیں. تو وہ اس کی ایک چھوٹی سی بات تھی نا، وہ اتنی بڑی تبلیغ کر کے چلی گئی. اس کا جو ایکشن تھا نا، کہہ رہا ہوں نا میں آپ سے، ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز، وہ چیز اس کے دل کے اندر چھپ گئی. تو اس لڑکی نے کہا کہ میں تمہاری وہ خوش نصیب بیوی بننا چاہتی ہوں جس کے لیے تم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھ رکھا ہے اس دنیا کی تباہی سے. تو میرے بھائی، انسان کا کرنا انسان کے بولنے سے بہت زیادہ اثردار ہوتا ہے. تو ہم اپنی بچیوں کو واقعی میں اس چیز سے روکیں. ہماری بچیاں ہماری امانت ہیں، وہ ہماری زندگی ہیں، وہ ہماری شہزادیاں ہیں، اور ہم اپنی شہزادیوں کو ایسے ٹک ٹاک پر، ایسے سوشل میڈیاز میں نہیں نچائیں گے. وہ ہماری غرور ہیں، وہ ہمارا مطلب وہ ہمارا تصور یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ہماری پوری کمائی ہیں، ہماری اس دنیا کی ہمارا غرور ہیں وہ ہماری بیٹیاں. ہم اپنی بیٹیوں کو اللہ کے واسطے نچانا بند کر دیں. ان کو حجاب کی، ان کو پردے کی، ان کو اسلام کی بتائیں کہ یہ تم کتنی فضل والی چیز اللہ نے تمہیں بنایا ہے. تمہیں اللہ نے عورت بنایا ہے اور تمہارے قدموں میں دے دی ہے کہ تمہارے قدموں میں جنت ہے. تمہیں عورت بنایا ہے، تمہیں شوہر کے لیے رحمت بنا دیا ہے. تمہیں بہن بنایا ہے تو رحمت بنا دیا ہے.
تم جس جگہ جاؤ گی، تم جس روپ میں جاؤ گی، تم جس رشتے میں جاؤ گی، تم اللہ کی طرف سے رحمت ہو. تو اپنی بیٹیوں کو بتائیں، صرف اس کو چلائیں نہیں، اس کو صرف اپنی سوشل میڈیا پہ اس کا اسٹیٹس لگا کے خوش نہ ہوں. آپ نے اس کا حق ادا نہیں کرا. ہم نے اس کا حق جب ادا کرا جب ہم نے اپنی بیٹیوں کو واقعی میں اس کی عظمت سمجھا دی. ہم پوری قسم خدا کی کھا کے کہہ رہا ہوں میں آپ لوگوں سے کہ آپ ایک بار کسی یورپین لڑکی سے جو آج کے دور میں زندگی گزار رہی ہے، آپ اس سے بات کریں گے تو آپ کی روح کانپ جائے گی. ہم جس معاشرے کی طرف بھاگ رہے ہیں نا، جس کی ہم نقل کر رہے ہیں، وہ تو اس سے اکتا کے واپس اسلام کی طرف آ رہا ہے. وہ پورا کا پورا معاشرہ، وہ ہر عورت اسلام کی طرف آ رہی ہے، اور ہم اپنی لڑکیوں کو اس دلدل کی طرف جھونکتے چلے جا رہے ہیں. تو بھائی اسٹیٹس لگایا ہم لوگوں نے، بڑی خوشی کی بات ہے. اب اپنی زندگی میں اتارنے کا ٹائم آیا ہے. اب اپنی بیٹیوں کو سمجھانے کا ٹائم آیا ہے. اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی رحمت ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا فضل ہے لڑکی. اس لڑکی کو اپنے لیے باعث رحمت سمجھ کے اور باعث ثواب سمجھ کے، اور جب اس دنیا سے جائیں تو ایک جو لڑکی جب دیندار بنتی ہے نا، تو اس کے دیندار ہونے سے پورا کا پورا ایک خاندان دیندار بنتا ہے. مرد سے کوئی خاندان دیندار نہیں بنتا. جب کوئی بچی، کوئی لڑکا، جب کوئی لڑکی دیندار بنتی ہے تو اس کے کوکھ میں پیدا ہونے والا بچہ، اس کے سے پینے والا بچہ، اس کی گود میں پرورش پانے والا بچہ دیندار بنتا ہے. پھر وہ دینداری اس کی زندگی میں آگے تک جاتی ہے. تو اس دینداری کو اپنی بچیوں کے اندر ڈالیں، خالی سے اسٹیٹس تک محدود نہ رکھیں. اور واقعی میں ہم بہت خوش نصیب ہیں. اللہ کا بہت فضل ہے، اللہ کا بہت کرم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں. اللہ حافظ. پھر انشاءاللہ بات ہوگی کسی اور موضوع پر. جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت.